जिस चीज को लेकर मिर्जा साहब ने अभी वबाल खड़ा किया है वो वही उनकी पुराने घिसी पिटी चीजें हैं, सूफिया किराम के जो शतियात हैं, जिनके हवाले से मैं ऑलरेडी मिर्जा साहब को किताब भी दे चुका हूँ। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये इस किस्म के जो शतियात हैं जो सूफिया किराम से ये चीज़ें वारिद होती हैं, इन पे हमारा अहले सुन्नत का एक बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है। तो सूफिया किराम का, जिस तरह दाता अली हजवेरी हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हैं, जनाब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, इस किस्म की जो हस्तियाँ हैं, तो इनका इस्लाम के लिए काम करना, इनके हाथों पर हज़ारों लोगों का इस्लाम कबूल करना, ये तवातुर से ये चीज़ साबित है। दूसरी तरफ है कि उनकी किसी मंसूब उनके नाम पे एक किताब है और उस किताब में कोई ऐसी वर्डिंग है कि जो कुरान और सुन्नत के या तक़दीस इलाहिया या शान रिसालत के ख़िलाफ़ है। अब हमारे पास होते, हमारे ज़माने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है? सही। अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। कि ये उनके मलफूजात हैं जो उनकी अपनी किताबें भी नहीं है। मलफूजात में आई हुई चीज़ें, ये किसी राइटर की कुछ चीज़ उनके अंदर डाल दी। एक तरफ उनकी जो इज़्ज़त और शान दीनी है वो अंडरस्टूड और मुसलमा है, लिहाजा ये चीज़ हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। और अगर उनकी अपनी किताब है तो उसके लिए हम ये तावील करेंगे कि भाई ये शायद उनकी किताब में किसी का इदराज हो गया है, ये राइटर से लिखते हुए गलती हो गई है, कातिब से लिखते हुए गलती हो गई है। लिवाई आज़म मिन लिवाए मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ये लोग जब हाल के उस दर्जे पर होते हैं, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। यानी ये खुशी के बेइख्तियार लम्हात में निकलने वाले ये जुमले हैं। और इसके लिए हदीस शरीफ में मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग वो हैं कि जिनसे कोई गिरफ्त नहीं है। एक बच्चा जब तक बालिग न हो जाए, एक सोए हुआ जब तक जाग न पड़े, और एक मातुव यानी जिसके अक्ल में कोई कमजोरी हो जब तक कि वो तंदुरुस्त न हो जाए। लेकिन कायल अपनी इस खास हालत की वजह से, इस खास उज़्र की वजह से वो फतवे की ज़द में नहीं आएगा। मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाए मोहम्मद, मेरा झंडा अल्लाह के रसूल, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। अब सवाल ये है कि वो दरख्त में से मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, तो किसकी आवाज थी? तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी, ये कलाम इलाही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। ये तावील है, ये इसके पीछे पूरा एक इल्म है, पूरा एक फन है। और आप उठ के खड़े हो गए हैं और स्कूल और कॉलेज के लड़कों को आप जनाब गुमराह करी जा रहे हैं और कौम को काफिर 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 कह रहे हैं। अरसे से मिर्जा साहब लगे हुए हैं, उनको जवाब भी आ रहे हैं, वीडियो बन रही है, फिर आ रहे हैं। मिर्जा साहब हाँ करें, वो या तो 1-2 लोगों के साथ पिंडी मेरे पास आ जाएं, सही, या मैं 1-2 लोगों के साथ जेलम उनके पास आ जाऊं। इन्हें अंदाजा नहीं कि इस दफा इनका वास्ता किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं पड़ा, हाँ जी, किसी आर्मी चीफ से नहीं पड़ा, किसी चीफ जस्टिस से नहीं पड़ा, एक मोमिन से पड़ा है। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। किस चक्कर में बैठे हो तुम लोग? पुरानी अपनी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में हो, बाहर निकलो, देखो किस तरह दुनिया बदल चुकी है अल्लाह के फजल से। और तुम्हारे जुम्मे के खुतबे सुनने का कोई रवादार नहीं है। यहां तो लोग नमाज भी नहीं यहां पे होती और मेरे पहुंचने से पहले 300-400 बंदा बैठा होता है इंतजार में। हाँ जी, और ना मेरे इस्तकबाल में किसी को खड़े होने की इजाजत है, ना किसी को नारा लगाने की इजाजत है। तुम लोग बस हर टाइम बस उछल कूद करके समझते हो दीन की खिदमत हो रही है। अरसे से मिर्जा साहब लगे हुए हैं, उनको जवाब भी आ रहे हैं, वीडियो बन रही है, फिर आ रहे हैं। मिर्जा साहब हाँ करें, वो या तो 1-2 लोगों के साथ पिंडी मेरे पास आ जाएं, सही, या मैं 1-2 लोगों के साथ जेलम उनके पास आ जाऊं। हमारे साहबा किराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया
صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، سب تتر بتر ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں پتا چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے. ہاں. اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا، تو بڑوں کو نکالو، ہاں لگواؤ ہوا انہیں، چھوٹے چھوڑو، یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے. ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے، تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا، تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک، نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام، اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. یہ تعویل ہے، یہ اس کے پیچھے پورا ایک علم ہے، پورا ایک فن ہے، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو. اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا باہر. بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. صحیح. ہاں، جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا، نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے، ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو، جب تک میری تصویر نہ لگا لیں، ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک وڈا چپساں دا پیکٹ، یہ گھر دے بنے ہوئے چپس، اور انہوں دی ویڈیوز لا کے انہوں دی چیخاں سننی ہیں، انجوائے کرنی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد رضا بریلوی صاحب کی، بمطابق 1340 ہجری. اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی. اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. احکام شریعت میں احمد رضا بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں، قادیانی، شیعہ، مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں، واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ
حلال ہے. ہائے میں صدقے منو کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ. اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی. دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اپنے بیٹے نے جمع کی ہے، کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلی حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہے، اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے، کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کی ہیں. وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں. ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. انہوں نے کہا انہوں دی اپنی نہیں پی ہوندی، ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ، یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے. ہاں، یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تک کدے ایک دوے نو کافر نہیں کیا. نسے دوئے جھوٹے ہو، فراڈیو. دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو انہوں پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ. ساروں کی تسلی ہوگی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ. دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جے اینی چھوٹی جی دیر وچ میں چگے لاتے جے نہ دے. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجدیں. اور اندازہ کرو کفار کی مسجد، بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب تو انہوں الفاظ دا چناؤ بھی نہیں آمدا. کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے. یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً، بس اس طرح بہرحال ان کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان. اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی؟ تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے. ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے. وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو اسٹریٹجی دیتا سی. اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ایک سوئے ہوئے جب تک جاگ نہ پڑے، اور ایک معتوف یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. لیکن قائل اپنی اس خاص حالت کی وجہ سے، اس خاص عذر کی وجہ سے وہ فتوے کی زد میں نہیں آئے. پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص ہے. نمبر 2 نابالغ، اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکنے کا لفظ تو ظاہر ہے میں نے استعمال کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی. نہ سرکار، نہ 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 نہ، شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے، پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. کہتے تھے جی منصور الحاج نے کیا سی ان الحق، اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. میں دساں گا تو آڑے باویاں نے ختم نبوت ہوتے ٹاکا مارے.
اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے. ہمیں دھوکہ دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ. یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کب ہونا ہے انہوں. عجیب و غریب نام رکھے نا, کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں, کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں. پاگل کب ہونا؟ حدیث سے پاگل والی سنا رہے ہو نا, تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون. مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو ہیں؟ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں, یہ تمثیل کے طور پر ہے, اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا. وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا, اس کی آنکھ لگ گئی, اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی, اونٹ سامنے نہیں تھا. اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے. اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کا گیا, وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا, تو اس کا سامان گھوڑے پر رکھا ہوا تھا. وہ گھوڑا جو ہے نا وہ لیٹ گیا. جب جاگا تو گھوڑا غائب تھا. اس نے کہا بھائی وہ موت کا انتظار کر کے لیٹ گیا. اتنی دیر میں دیکھا گھوڑا سامنے کھڑا تھا. تو فرمایا کہ وہ اٹھ کر یہ کہہ دیتے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں یہاں تک وہ کہہ گئے. اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتویٰ نہیں دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا. یعنی یہ خوشی کے بے اختیار لمحات میں نکلنے والے یہ جملے. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں. اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں. پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں جڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے. تو تواڈے بزرگ بھی نبی اتے پونک کے گئے نے. تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی, 12 سال اللہ تعالیٰ نے کیڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال. ہوں صرف میمز بننیاں جی. ہاں ہوں تہاڈی چیخاں لوگ سنتے ہیں ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی دا کپ رکھ کے, ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ, بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جے. ہوں اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی. پھر میں یہ بات کروں گا, یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے, رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. میں بریلویت دی دائی ہاں, 31 سال میں بریلوی رہا. میرے تو وڈا کیڑا بریلوی ہے. اج بھی میں بریلوی بن کے باواں تے کوئی وہابی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں منو دسو گے. ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. ہاں جی سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا. باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے, مولوی دی عقل پوری جی ہوندی جے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا,
اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا، یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا۔ نا بھائی، جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا، جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، چاچی بھی گئی۔ اوے چاچو، پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی۔ ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے، تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پڑھانتے وہ نہیں ہون گے؟ دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں چیکاں سنو انہاں دیاں۔ یہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ اس قسم کے جو شتیہات ہیں جو صوفیاء کرام سے یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں، ان پہ ہمارا اہل سنت کا ایک بڑا واضح طور پر موقف ہے۔ دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوب ان کے نام پہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے۔ اب ہمارے پاس ہوتے، ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ نے یہ لکھا ہے؟ اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے۔ اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے۔ اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے۔ کہ یہ ان کے ملفوظات ہیں جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں۔ ملفوظات میں آئی ہوئی چیزیں، یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے اندر ڈال دی، ایک طرف ان کی جو عظمت اور شان دینی ہے وہ انڈرسٹوڈ اور مسلمہ ہے، لہذا یہ چیز ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یہ تعویل کریں گے کہ بھئی یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کا ادراج ہو گیا ہے، یہ رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے، کاتب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی۔ کہتے بعد اشتے کر لے رہا، بعد چھڑو پائی، کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو، اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اش کر لیا سی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے، خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے، کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی، اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے، اس کو کہاں سے مرید کرے گا؟ اچھا، یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا۔ اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں نا، واقعہ ہے ہی غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا؟ تواڈے پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا، آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، کتابیں چھاپتے رہے بزرگ، کسی کو نہ پتا چلا؟ وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں، یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی، یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا۔ وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا۔ یہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی میرے سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ یہ کہے کہ قال انا رسول اللہ، یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے کہ وقال بالفارسیت من پیغمبرم، یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں، تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہوگا کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا۔ یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے، تو سب مسلمانوں کو پتا ہے۔ یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا۔ ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو؟ یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت نو پھاڑ لیا۔ ہائے صدقے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا، ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشد بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، لہٰذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ نا سرکار، وہ 14ویں صدی کے مجدد نے، 15ویں ہے۔
ہاں ایس صدی دا مجدد چاہیے وہ تو 14ویں صدی دے مجدد نے. اور دوسرا اعلی حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ فارغ, کیونکہ وہ عام بات تھی, یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے, اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے, اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو, اپنے نام دا کلمہ پڑھایا, کمینہ ہی نکلے ہیں. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا, تو واقعی کمینہ غلام نکلے ہیں, جھوٹیا. اچھا, وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی, اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے, اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے, واہ 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 واہ. میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو, ہوں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں, اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں, چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے, دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں, کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو, اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دسیں گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی, خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا, اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی, وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا, میں نے بابے کو کہا ہے, بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے, تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں, تسلی ہے, اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے, اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں, ابو بکر ولی اللہ کہیں, عثمان ولی اللہ کہیں, عمر ولی اللہ کہیں. علی رسول اللہ کو کسی نے کہہ دیا, وہ دار اسلام سے خارج. وہ ظالموں, تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں, اس کا جواب بھی چاہیے, فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ, اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے, یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے, اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو. کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, المعروف داتا گنج بخش, جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب, لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ, آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا, لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں, آپ کو نہیں پتا.
تو ٹھیک ہے، پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحف اور سکر کے اوپر چیپٹر باندھا، ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا، اور بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا، نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو، ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی، جو صحابی کا نام تھا اوریا، اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات، تحریف شدہ، اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا، نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی، انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی، نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے، اور کہا کہ سکر، تو سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی، زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، تو وہ حضور کو پسند آ گئی، تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی، نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی، پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا، جب تک وہ زندہ تھے میرے کو نسیرے نے، ہاں بہت ڈردے سی میرے کو، اور پتا سی انہیں چک وٹ لیا، انہوں نے نجی محفل کیا انجینئر نہ چیڑو، گلا صحیح پہ کرتا پر اسی گلا کر نہیں سکتے. ہاں وہ نہ کشف المحجوب لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے، تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی کشف المحجوب، اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے، بول اب اس کے اوپر، یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، جواب نہیں آیا. ہاں پہلی مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میں میرے پہ، ہاں اس کے بعد پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، ایک جواب آیا سی میرے کو، جواب نہیں آیا. یہ بکواسیات لکھی ہوئی. اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی، لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی، اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں، جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن حارثہ اور نبی علیہ السلام سے متعلق، وہی واقعہ جو کشف المحجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے. ان 10 کافر کیڑا ہے جن نے سازش کر کے کتاب بھی چھپایا ہے؟ کتنی 2 نمبری. اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر پتا تھا تو منافقت کی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ، کہ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہاں، اور غوث وقت کا علم غیب فارغ، باقی دشائی کوئی نہیں. اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ. اب مجھے بتائیں، میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں، انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے، تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا. ہاں اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. تو کیا ملا ہے؟ دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے. نہیں، میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں. ہاں مجھے ٹھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ، ہاں، ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا. ہاں ذہن وچ رکھنا، میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، بالکل.
چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں، ہاں، جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا، جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں. تو اڑے غریب نواز تے جل ہی نے غریب نواز ویکھنا تے اتنے آؤ. ہاں، سینکڑا بندیاں نو اپنی جیب تو کھوائی دے، اور پچھلے 10-12 سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور کسی پہ احسان نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر میں ہے. صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا. مدرسہ کوئی نہیں بنایا، مسجد کوئی نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے. اچھا، اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے. اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اللہ اکبر. ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے، اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ جو میں جواب دینے لگا ہوں کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے، جو جواب میں دینے لگا ہوں، یا تو اس کو گستاخی رسول ڈکلیئر کرے اور کہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخ رسول ہیں، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے. وہ روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں امام مسلم روایت لے کے آئے ہیں. باب کا عنوان امام نووی نے یہ قائم کیا ہے کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو پسند آ جائے تو اب پھر گھر میں آ کے اپنی بیوی سے صحبت کرے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کوئی عورت گزری، اچانک حضور کی نظر پڑی، آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے، اچانک پڑ جائے، وہ فوراً ہٹا لے. یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ سیدہ زینب کے. اللہ کے بندو، اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟ یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ، جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی، وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی. پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشف المحجوب والا. یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر. اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا. ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے. اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا، میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں جی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی. او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا. میں دسنا کون کہندا ہے؟ تواڈے وڈے کہندے نے. ہاں، کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، ہاں، انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ، اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا، وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا، اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی. اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا، اس نے پتا کیا لکھا؟ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان، وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا، ڈھانچہ.
لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے, ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوب کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں, میں تو وڈا بریلوی رہا. کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے بندو, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی, اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی, مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے. باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا, لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے, یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, دیکھیں کوئی 295 سی نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر, تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے کوئی غصہ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے, یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے. اچھا, جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا, جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب یا امام بخاری, ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے, جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں, تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے. اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی, دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کیا الحمدللہ. تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم عطر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا, وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. نعوذ باللہ. چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے. ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو. یہ دین سیکھے, ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں, تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر اللہ کے محبوب علیہ السلام, ان کے جانثار اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. آمین. پھر اس پہ نہیں رکا وہ,
میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا اللہ کے رسول میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو کس کی آواز تھی؟ تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام الہی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے۔ اب فرید الدین اتار کو پتا چل گیا، پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے، اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا۔ دونوں نے لکھا، کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا، تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ اور لانتیو اور بے شرمو، اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے۔ ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے، ہر دھوکہ باز کے لیے، ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور کہا جائے گا آ جا تھے فلانے بزرگ تو ادھر تھلے آ، اوے اسی لیوال حمد دی گل کر رہے ہیں، جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے، کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ باجزید کو بچاتے بچاتے اب پتہ نہیں باجزید نے بھی کہا ہے کہ نہیں، کہا ہو نہ کہا ہو میری تے جتی نو ہی پرواہ نہیں جائے۔ ہاں میں کسی نو کہ سمجھتا جائے، رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں نا اپنے دل میں تو اپنے ایمان سے گئے، سیدھی سی بات ہے۔ باجزید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے، ایک ٹن حسن زن رکھتے ہیں چلو کسی نے کتابوں میں ڈال، اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نا کتابوں اگ لاؤ۔ کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں ہیں وہ ہم لے لیں گے، وہ کیوں لے لیں گے؟ وہ قرآن و سنت ہی پہلے ہی موجود نے، وہ لے کے کیا کرنا جائے؟ جان چھڑاؤ نا کتابیں تو۔ اور اس کا نام ہے بایزید بستامی۔ ہائے میں صدقے کہندے جی بایزید نام ابو یزید جائز ہے، رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید۔ ہاں تواڈے پتر جدو سکول جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا ہے، ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائیں تے کہنا یزید ابا آ گیا ہے۔ ہاں ہاں بایزید بستامی، دیکھ بایزید کیا کہتا تھا، تیرے بابوں کی کنیت بایزید، اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا۔ اور امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے، اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے۔ دیکھ ایک تیرا امام ہے بایزید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ، اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں۔ دیکھ بایزید کی میمز بن رہی ہیں، اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے۔ آج مسلم شریف ہو رہی ہے، ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہاں میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا۔ ہاں جی، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شے کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔